बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा उमर असलम के साथ। आज के प्रोग्राम में चंद रोज़ कबल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, अवाम की राय मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्या है, क्या सोचते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो पिछले 8-10 साल से मामलात चल रहे हैं उनमें अब ठहराव आना शुरू हो गया है। जो इस वक्त हुकूमत पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं इकनॉमिकली और पॉलिटिकली और जैसे अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे अज़ली दुश्मन इंडिया को शिकस्त फाश दी गई है, उससे कौम का सिर्फ मोरल ही हाई नहीं हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा हो रहा है, फैसिलिटीज़ भी लोगों को मिल रही हैं और आम आदमी जब हम बात करते हैं तो वो खुश है इस कारकर्दगी से। मैं समझता हूँ इसमें जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अपनी गाइडलाइन लेते हैं अपने बड़े भाई और कायद नवाज शरीफ साहब से, और इसी तरह से जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वो इन सब की कारकर्दगी ऐसा मुंह बोलता सबूत है। सर, आप देख रहे हैं कि सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है, गलियों मोहल्लों में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये ग्रीन बसेज चल रही हैं, ट्रांजिट ट्रेन्स चल रही हैं, एंड आप स्टॉक एक्सचेंज, आप कहीं भी चले जाएं, किसी पहलू को देखिए कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। हमारे आई वुड लाइक टू मेंशन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो उनकी कारकर्दगी है और जिस तरह से वो हुकूमत के साथ एक पेज पे होके हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे हैं और हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट कर रही है, उससे पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना एक मुकाम बना चुका है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी ही हुकूमत और ऐसे ही सेटअप को अगर मज़ीद टाइम दिया जाए तो ये कौम के लिए और मुल्क के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, आम आदमी के लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, जैसे एक प्रोपेगेंडा हमने देखा गया है ख़ास जमात से, पीटीआई की जानिब से, हम नाम लेके बात करते हैं, कि मखसूस किया जाता है और इदारों के ख़िलाफ़ भी ये एक बड़े अफसोस की बात है। मैं अगेन ये मुझे भी अफसोस है जी इस बात का कि पॉलिटिकल जंग जो है वो पॉलिटिकल लोगों के साथ लड़नी चाहिए, उस मैदान में ही लड़नी चाहिए। जो फ़ौज है वो किसी एक पार्टी की नहीं है, फ़ौज पाकिस्तान की है, फ़ौज पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। और जिस तरीके से हमारी फ़ौजी जवानों ने और ये मुल्क को एक फितरे से बचाया है या बचा रहे हैं, हर रोज़ हम देखते हैं हमारे नौजवान कैप्टन, मेजर, जवान, करनैल इस शहादत ले रहे हैं, वो काबिल फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेजेंट रजीम है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरकर्दगी में चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो रही हैं और ये सब प्रोपेगेंडा है। जंग जो है वो फ़ौज को किसी एक पार्टी में मत तकसीम करें, फ़ौज को तकसीम करने की ये नापाक कोशिश गलत है। फ़ौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तानी अवाम की ये शान है फ़ौजी, इसी को बरकरार रखा जाए। जब भी गवर्नमेंट नॉन लीग की आती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है। शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, आपके सामने रिज़ल्ट है, नॉन लीग को वोट पड़े हैं आपके सामने। वहाँ हमने नॉन लीग को मुंतखब किया, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की क़यादत में जो काम हो रहे हैं। जब भी इनकी हुकूमत आती है तो कारोबार वसी होते हैं, लोगों के कारोबार खुलते हैं, यानी कि ये बिज़नेस जो है ना, बिज़नेसमैन लोग हैं, हमारे कारोबार के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए हम तो शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज़ साहबा का और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, कि वो अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे और कायम दायम रखे। जी देखें, जिस तरह मैं यूथ हूँ, जवान हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो यूथ है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ है।
کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دور کے اندر بھی جب سی ایم تھے تو ان لوگوں نے لیپ ٹاپ کیے تھے تقسیم، اور بہت زیادہ کام الحمدللہ ہمارے ملک میں ان لوگوں نے کیے ہیں. جس طرح آپ میڈم کو دیکھ سکتے ہیں کہ آف کورس جو کام ان لوگوں نے کیے ہیں، جس طرح انکروچمنٹس کے آپ کام دیکھ سکتے ہیں، سی سی ٹی ڈپارٹمنٹ کے کام دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم مزید جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کام ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیے ہیں وہ الحمدللہ کافی حد تک ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. موجودہ جو حکومت ہے بہت اچھے کام کر رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بہت ریول کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی چلتے رہیں اور کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کر رہا ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہے یہ پروپوگنڈا کر رہا ہے، یہ نجائز پروپوگنڈا کر رہا ہے. پختون ایسے پختون سب پختون شہباز شریف کے ساتھ ہیں. آرمی جو ہے ہماری ہے پاک آرمی بہت اچھے کام کر رہی ہے. پاک فوج تو ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دیکھیں وہ بارڈروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، لیکن پاک فوج کو اگر کوئی بندہ پروپیگنڈا کرے تو میں تو اسے غدار کہوں گا. کیونکہ کسی آزادی حق جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے قائدین اور اپنے سپہ سالار کی عزت کرتی ہیں، ورنہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. مختلف شہریوں سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے آپ کے؟ کیسی الحمدللہ شکر اللہ کا. جیسے کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کے موجودہ حالات کو؟ فوج ہمارا فخر ہے. فوج ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو ہم ہیں. ملک کے لیے سارا کچھ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہم یہ کریں وہ کریں. کیوں بھائی؟ تو ان کا کوئی سب ہونا چاہیے، انہیں مطلب سزا ملنی چاہیے، یا اس کا جو بھی ہے اس کو دفع ہونا چاہیے. کسی طرف ہمارے ملک میں امن ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی بات کریں، پی ٹی آئی کی سپورٹر کی بات کریں. بات تو کوئی بھی کرے، پی ٹی آئی کرے یا کوئی اور کرے، فوج کے خلاف کرے نہیں ہونا چاہیے. نہ ملک کے خلاف نہ فوج کے خلاف. بس یہ تو ہمارا حال. باقی سب ٹھیک چل رہا ہے، حالات صحیح ہیں. جی، مسلم لیگ نون کے رہنما چیئرمین پی ایچ اے لاہور غزالی سلیم بٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بٹ صاحب، ضمنی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. لاہور کی سیٹ کی بات کریں، ہری پور کی سیٹ کی بات کریں، میاں والی، فیصل آباد، ہر جگہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑے واضح مارجن سے جو ہے وہ ہر سیٹ پر ہی کامیاب دکھائی دی. کیا سمجھتے ہیں، کیا ریزن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جو ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پی ایم صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ہماری سی ایم صاحبہ بی بی مریم نواز کا بہت بڑا کردار ہے، اور لوگ ان کاموں کو سراہ رہے ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ بی بی مریم نواز کس انداز سے اپنا پرفارم کر رہی ہیں، اور لوگ ان سے بہت خوش ہیں. اسی طرح اگر ہم لوگ وفاق میں چلے جائیں تو میاں شہباز صاحب، وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا مسلم ممالک کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سب سے آگے ہیں، اور سارے مسلم ممالک خاص طور پر ان سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس انداز سے ان کی تعریف کریں، یا ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب کی تعریف کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے. تو اگر اسی انداز سے ہم لوگ چلتے رہے، ایک طرف ہم ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے تھے، اور پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ یہی شور ڈال رہی تھی کہ ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. اب ہم اس سینیریو سے باہر نکل گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان رائز کرے گا. پاکستان ایک چمکتا ہوا ایک ستارہ بن کر پوری دنیا کو نظر آئے گا. جی، مسلم لیگ نون کے رہنما غزالی سلیم بٹ، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جس طرح ملک کو سنبھالا، خصوصاً معیشت کے حالات کو بہتر کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جو پنجاب میں پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ بڑی بہترین رہی، اور ضمنی انتخابات میں بھی لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا. چوئی صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے؟ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے. کارکردگی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ہماری 2 سالہ کارکردگی دیکھ لیں. جو سابقہ حکومت نے جو آئی ایم سے معاہدے کیے تھے، ان معاہدوں کو اثر دیکھ لیں، اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں میاں شہباز شریف صاحب کا جو کردار ہے، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی، وہ سارے جو ایگریمنٹ کیے تھے وہ سارے پورے کیے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان سمت پہ چل پڑا ہے. سیکنڈ سی ایم پنجاب کا میں شکریہ ادا کروں گا، خاص کر کے لاہور کے حوالے سے، کہ لاہور واسطہ کے حوالے سے اربوں روپے کے فنڈ انہوں نے واسطہ لاہور کو دیے، جس میں واٹر ٹینک بنے، بے شمار ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. پیکیج جو فرسٹ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، پیکیج جو تھا اس پہ کام شروع ہو چکے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ ود ان ٹائم مکمل ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ضمنی الیکشن تھے
یہ ایک واضح مثال تھی. پنجاب کی حد تک آپ گلا کریں گے جی پنجاب میں ہم نے بائیکاٹ کیا ہے, لیکن ہری پور میں کیا ہوا ہے؟ ہری پور میں تو آپ کی پچھلی 12 سال سے حکومت وہاں پہ آپ کی قائم ہے, اور آپ نے آپ کی حکومت میں آپ کے چیف منسٹر نے وہاں پہ جا کر جلسے کیے, کمپین کی, اور اس کا رزلٹ دیکھیں کہ 40,000 کی لیڈ سے ہمارے جو کہ بابا نواز صاحب وہ الیکشن جیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پازیٹیو سمت جا رہی ہیں انشاءاللہ. ایز اے ٹیم شہباز شریف صاحب اور میڈم مریم نواز صاحب نے کچھ دنوں جو بات کی ہے, بالکل ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان سمت میں چل پڑا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں بہتر سے بہتر ہوگا. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک. علی پرویز ملک صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. علی صاحب, موجودہ صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں؟ جب اقتدار سنبھالا پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے تو معیشت سب سے بڑا چیلنج تھا. ڈیفالٹ ہوتا ہوا ملک اب الحمدللہ تمام ہی معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہے. تو اس وقت موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمر, یہ معیشت کے اندر نا کوئی جادو کا چراغ نہیں ہوتا. آپ کو ایک سفر ہے جو طے کرنا ہے, اور دیوالیہ پن سے آپ ترقی کی طرف بغیر استحکام حاصل کرے نہیں جا سکتے. تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ استحکام حاصل کرنا, اس کی جڑیں مضبوط کرنا, جس کے اندر آپ نے بین الاقوامی اداروں کی بھی مدد لی, اپنے دوست ممالک کی امداد بھی لی. اس کے بعد آج استحکام حاصل کر لیا. آج آپ کو اپنا وہ ہوم گرون اصلاحاتی پروگرام رول آؤٹ کرنا ہے, جس کے اندر آپ مالی استحکام, جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اپنے خساروں کو قابو پاتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو بڑھائیں, اور وہ ماحول پیدا کریں کہ نہ صرف آپ کا مقامی سرمایہ کار بلکہ بین الاقوامی جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کرے. اور آپ نے دیکھا ہے اس سلسلے کے اندر ہم نے آغاز کر دیا. جو میں ابھی باہر بھی بات کر رہا تھا کہ ترکیہ سے جو اگر 20 سال کے بعد ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں آ کے $300-400 ملین کے کنویں کھودنا چاہتی ہے اور یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے, اس سے دو چیزیں پتہ چلیں. ایک تو یہ کہ ماحول شاید بہتر ہے کہ لوگ اب اس طرف رخ کریں. دوسرا یہ ہے کہ توانائی کا شعبہ جو آپ جانتے ہیں گردشی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا, آج اس کے اوپر وہ بادل جھڑ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ اعتماد کسی سرمایہ کار کو ہوگا کہ میں جو تیل حکومت کو بیچوں گا اس کے پیسے مجھے مہیا ہو جائیں گے, تو پھر ہی وہ سرمایہ کاری کرے گا نا. تو یہ پہلا قطرہ جو ہے اس سے آپ کو بہتری کی طرف میرے خیال سے نظر آ رہا ہے. اسی طرح اب میں نے آذربائیجان کی بات کی, وہاں سے بھی لوگ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. اب اصل میں ہمیں اپنے جو مقامی سرمایہ کار ہیں ان کے مسائل کو جنگی بنیادوں کے اوپر حل کرنا ہے, جس کے لیے آپ جانتے ہیں ایک بیٹھکوں کا سلسلہ وزیر اعظم صاحب نے شروع کیا ہوا ہے. جو آپ کے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں ان سے بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ مسئلوں کے حل کے لیے احکامات جاری کر رہے ہیں. ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو ختم کیا, بجلی کے ریٹ کو کم کرنے کی کاوش کر رہے ہیں, ٹیکسیشن کا بوجھ کس طرح سے گھٹانا ہے معاشی خسارے کو قابو پاتے ہوئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی حیثیت کے مطابق شاید اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہے حکومت کی اس سفر کے اندر, ان کو کس طرح سے ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے. تو یہ جو ریکیلیبریشن ہے, یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو عمل ہے, یہ اوور نائٹ آ نہیں سکتا. یہ فزیکل سائنس نہیں ہے کہ لائٹ کا بٹن آپ نے آن کیا تو لائٹ آن ہو گئی. اس کے اندر آپ کو ایک سوشل سائنس کی طرح ایک فاصلہ ہے, ایک سفر ہے جس کو طے کرنا ہے, اور اعتماد اس فیصلہ سازی سے آئے گا جو آپ کو اس نتیجے تک لے کے جائے گی. علی پرویز ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ باہر سے کمپنیز انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے تو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی باہر کہ ریکو ڈیک, اگر آپ یہ مائننگ شعبے کے اندر دیکھیں, کان کنی کے شعبے کے اندر دیکھیں تو تقریباً $7 بلین کا پہلا فیز ہے. اس کے اندر تقریباً آدھے پیسے ایکوٹی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مقامی اور بیرک گولڈ جو بین الاقوامی ہمارا جو آپریٹر ہے مائن کا, وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ $3.5 ارب کا تقریباً قرضہ بھی فرق بین الاقوامی اداروں کے ذریعے ہم حاصل کر چکے ہیں. $7 بلین کا ایک وسیع پیکج لے کے اب اس کو ڈیولپمنٹ کے فیز کے اندر ہم جا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے اندر 27-28 کے اندر تقریباً 4 لاکھ ٹن کے قریب کاپر
پاکستان اس صورتحال کے اندر ہوگا, اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس کو ایکسپورٹ کر سکے, جس کی آج کی مالیت تقریباً $3 ارب کے قریب ہے. تو یہ کوئی ایک سال تو $3 ارب نہیں ہوگا, سالانہ $3 ارب ہوگا. اس کے بعد اس کا فیز 2 ہے, فیز 3 ہے, پھر اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم جو ہم اپریل میں کرنے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ جو ملحقہ ادارے ہیں, EL6 ہو گیا, EL8 ہو گیا, کوہ سلیمان ہو گیا, ان بلاکس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو جب یہاں پہ بھی سرمایہ کاری آئے گی, اور کانکنی کے شعبے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لوکل کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈالا جاتا ہے, وہاں پہ سکول, ہسپتال اور وہ ان کی ساری ایبزارپشن کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. تو جب یہ کریں گے تو پھر ہی آپ بلوچستان کی وہ شکل اور وہ ان کو سہولتیں دے سکیں گے نا جو لاہور کے کسی شہری کو ملتی ہیں. اس کے ساتھ ترکش وزیر جن کو 2 دن میں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود رہا, ان کو ریسیو بھی کیا, ان کو خدا خیر بات بھی کہا, وہ مائننگ کے اندر ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بے پناہ اور کمپنیاں ہیں, رشیا سے کمپنیاں ہمارے سے بات کر رہی ہیں, امریکہ سے کر رہی ہیں, چائنا سے کر رہی ہیں. پر عمر صاحب گزارش یہ ہے, یہ لوگ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں, یہ پاکستان کی معیشت کے اندر ان کا آنا ایک ووٹ آف کانفیڈنس کی اہمیت رکھتا ہے. پر اصل تبدیلی وہ آئے گی جب ان کے ساتھ ساتھ مل کے بٹ صاحب بھی اپنا سارا جو جمع پونجی لگا کے نئی فیکٹری لگائیں, مقامی ہمارے جو کاروباری شخصیات ہیں جن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. تو جب ان دونوں چیزوں کا ملاپ ہوگا تب وہ پاکستان کو جو جامع اور ایک پائیدار ترقی کی طرف ہم لے کے جانا چاہتے ہیں وہ شاید اس کو دے سکیں. دیکھیں ہم نے 70-80 سال میں پاکستان کو جس طرح چلایا ہے, اس کے اندر ہم نے تقریباً $130 ارب کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے. ہر سال $25-30 ارب کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اب اس کے اندر آپ کو IMF اور باقی کے بین الاقوامی ادارے ان کے ساتھ شراکت داری ایک تو رکھنی پڑے گی. اس کے لیے جو ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو بھی ہمیں اپنا, کیونکہ ہم نے جو رستہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم قسط لینے کے لیے چلتے تھے, بعد میں بھاگ جاتے تھے, تو ایک ڈسٹرسٹ بھی ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ شراکت داری میں چلتے ہوئے ٹیکس کا بوجھ فارمل سیکٹر کے اوپر, تاکہ لوگ ڈاکیومنٹیشن کے مطابق کاروبار کریں, یہ نہ کریں کہ چوری کر کے کاروبار بڑھانے کی کوشش کریں. اس کو ٹھیک کرنا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس میں بنیادی چیز بجلی کی لاگت ہے اس کو کم کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ ماحول دینا ہے جس کے اندر جو ہمارے کانٹریکٹس, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی ہے, یہ جو آپ کا جو عدالتوں کا نظام ہے جس کے اندر آپ کے ڈسپیوٹس کی جلدی ریزولوشن ہو جائے. اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی ایک شراکت داری تھی, اس میں کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, تو آپ کا عدالت کا نظام ایسا ہو کہ وہ جلدی انصاف دے سکے. ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے تو وہ اعتماد قائم ہوگا کہ لوگ اپنی سرمایہ کاری کرنا شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اور یقیناً موجودہ حالات اگر ہم دیکھیں تو آج سے چند سال قبل جب تحریک انصاف نے کی حکومت تھی اور اقتدار چھوڑا تو تب ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن آج تمام ہی معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں. مختلف شہریوں سے بھی آج بات کی موجودہ حکومت کے بارے میں, ان کی کیا رائے ہے وہ آپ تک سنوائی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.